बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गर फिरदौस रोए ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हमी हस्त। नाजरीन, प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान फिरदौस जमाल, और आज हमारा जो टॉपिक है बहुत अहम है। आज हम बात करेंगे कश्मीर पे, नई हुकूमत और कश्मीर पॉलिसी के ऊपर। इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारा जो पैनल होगा उसमें बहुत बड़े नाम हैं। जनरल रिटायर ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब, जो कि साबिक आर्मी चीफ भी हैं, DG ISI भी हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगे फ़ोन कॉल पे। इसी तरह मिशाल यासीन मलिक साहिबा कश्मीरी रहनुमा है, और कश्मीरी हुर्रियत लीडर यासीन मलिक साहिब की जो है मिसेज़ हैं, वो भी हमें ज्वाइन कर लेंगी। और इसी तरह तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के मरकज़ी रहनुमा डॉक्टर मोहम्मद ज़मान साहब, उनसे भी हम राय लेंगे, उनको भी पैनल में शामिल करेंगे। सईद इफ्तिखार गिलानी साहब मारूफ़ कश्मीरी कालमिस्ट हैं, तजिज़िया निगार हैं, उन्हें भी हम पैनल में शामिल करेंगे, उनकी राय लेंगे। क़बल इसके कि हम अपने पैनल को शरीक गुफ्तगू करें, अपने नाज़रीन को मैं बताते चलूँ कि कश्मीर की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, पिछले एक हफ़्ते में दर्जन भर कश्मीर में शहादतें हुई हैं। सरदस्त कश्मीर के जो कपवाड़ा है, कपवाड़ा का एक छोटा सा इलाका है, गाँव है, वहाँ पे दो नौजवानों को शहीद किया गया बेदर्दी के साथ। और उनकी शहादत के बाद उनका नाम लियाकत और दूसरे का नाम फुरकान, लियाकत लोन और फुरकान, ये दो नौजवान थे, उन्हें शहीद किया गया। उनकी शहादत के बाद फिर एहतजाज, जलसे जुलूस और हड़तालों का सिलसिला फिर से कश्मीर में शुरू हुआ। आपको ये भी बताते चलूँ कि लियाकत अहमद लोन जो थे वो सोपुर के रहने वाले थे, और उनके घर में ये बहुत दुख की दास्तान है, बहुत अलम और बहुत अफसोस की कि उनके घर में उनकी बहन की शादी थी उसी दिन, जिस दिन उनके घर में लियाकत अली का जो है जनाज़ा उसके घर में आया। बहन की बारात वहाँ पे आने वाली थी। उनकी बहन भाई का जनाजे का इंतज़ार करती रही, बजाय इसके कि अपने दुल्हा का वो इंतज़ार करती। हाथों में उसके मेहंदी लगी हुई थी, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई। ये सोपुर में हुआ। और इसके अलावा हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के कारकुन हकीमुर रहमान सुल्तानी और नामवर डॉक्टर अब्दुल अहद, ये दो, इनको भी निशाना बनाया गया, इनके सर पे गोलियां मार के इन्हें शहीद किया गया। तो ये कश्मीर की जो एक हफ़्ते की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, ये है कि 7 से ज़्यादा नौजवानों को शहीद किया गया है। उनके जनाज़ों में हज़ारों लोगों ने शिरकत की है, और उनके जनाज़ों के बाद इंडियन आर्मी जो थी, काबिज़ फोर्सेस वहाँ पे जो थी, वो घबराहट की शिकार होके उन्होंने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। और इस ऑपरेशन के दौरान इन्होंने बहुत ज़्यादा जो हमारी इज़्ज़त माप, इफ़्फ़त माप माएँ और बेटियाँ थी, उनकी बेहुरमती की उन्होंने कोशिश की। ये एक हफ़्ते की सूरत हाल है, जबकि पिछले 70 साल से कश्मीर सुलग रहा है। कश्मीर के चनाब जो है और चिनार जो है, उनके आग की लपेट में है। कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पे, अक़वाम मुत्तहिदा के एजेंडे पे सबसे पुराना मसला है, जो हल तलब है, जो हल नहीं हुआ। 22 से ज़्यादा अक़वाम मुत्तहिदा की रेज़ोल्यूशंस कश्मीर के ऊपर है। और इसी हफ़्ते अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक़ कमीशन की जो हाई कमिश्नर है इंडिया के अंदर, उन्होंने कश्मीर में इंसानी हुकूक़ के वायलेशन के ऊपर एहतजाज किया है। उन्होंने आवाज़ उठाई कि कश्मीर पे जुल्म व सितम हो रहा है, कश्मीर पे ज़्यादती हो रही है वहाँ पे। ये अक़वाम मुत्तहिदा के जो हाई कमिश्नर हैं, इन्होंने बात की है। इसी तरह अगर हम बात करें कश्मीर के जो 70 साल है, इस दौरान में यहाँ जो शहादतें हुई है, यहाँ जो बेहुरमतियाँ हुई है, यहाँ जो इंसानी हुकूक़ की वायलेशन हुई, इंसानी हुकूक़ पामाल हुए हैं, अगर मुख्तसर सा मैं आपको एक जायज़ा पेश करूँ तो हमारे नाज़रीन के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये इंसानी हुकूक़ की एक रिपोर्ट है जो इंसानी हुकूक़ की तंजीमों ने, ये किसी पाकिस्तानी ने या किसी कश्मीर के अंदर के किसी हुर्रियत पसंद ने या हुर्रियत लीडरशिप के जो है वो रिपोर्ट नहीं है, बल्कि ये इंसानी हुकूक़ की उन तंजीमों की है जिनसे हमें शिकायत होती है कि वो कश्मीर पे बोलती नहीं है, वो कश्मीर के मुद्दा को, कश्मीर के एजेंडे को लेकर आगे नहीं चल रही है, कश्मीर पे वो खामोश है। उन्होंने बोला है, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है कश्मीर के ऊपर कि 1979 से अब तक कश्मीर में 1 लाख के करीब शहादतें हुई हैं, और इनमें से 7,245 अफराद को
جو 1,00,000 ہیں شہادتیں، ان میں سے 7,245 افراد کو دوران حراست شہید کیا گیا. ان کو جیلوں میں ٹارچر کر کے، جیلوں میں قید کر کے، اذیتیں دے کے ان کو شہید کیا گیا. اور اسی طرح ان واقعات کے نتیجے میں جو 1,00,000 شہید ہوئے، ان کے نتیجے میں 22,788 خواتین بیوہ ہو چکی ہیں یہ اس مدت کے اندر، اور 1,07,800 بچے یتیم ہوئے ہیں. 10,219 خواتین کی بحرمتی کی گئی ہے، ان کی عصمتیں آبرو ریزی ان کی گئی ہے. اسی طرح 8,000 سے زائد افراد حراست کے دوران لاپتہ ہو گئے. ان کو انڈین آرمی نے، انڈین فوج نے، انڈین آرم فورسز نے ان کو اٹھایا تھا، لیکن اس دوران وہ لاپتہ ہو گئے. وہ کہاں چلے گئے، ان کا کوئی سراغ ان کا نہیں ملا. تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں فون لائن پہ ضیاء الدین بٹ صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جنرل صاحب، سب سے پہلے تو خوش آمدید آپ کو پروگرام پہ. جی سر، ہلو. سوال میرا یہ ہے آپ سے پہلے کہ جی 70 سال سے کشمیر کا ایشو لٹکا ہوا ہے، اور اس 70 سال کے دورانیے میں ہم نے سیاسی جدوجہد بھی کی، کشمیر میں جہاد بھی کیا، لیکن کشمیر کی تحریک آزادی کسی نتیجے پر نہیں پہنچی. اور اس ہفتے کی سر میرے پاس رپورٹ سامنے ہے، کشمیر میں 7 سے زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں، اور سوپور میں ایک گھر میں جہاں پہ شادی تھی، ان کا بیٹا، ان کا جنازہ وہاں پہ پہنچ گیا. بارات ان کی جو تھی وہ جنازے میں تبدیل ہوئی. اسی طرح علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جو طالب علم تھے ڈاکٹر عبدالاحد کو گولی مار کے شہید کیا گیا. کشمیری لوگ سڑکوں پہ ایک دفعہ پھر سراپا احتجاج ہیں. نئی حکومت آئی ہے، نئی امیدیں ہیں. پہلے مودی کی حکومت، ان پہ الزام لگایا جاتا تھا مودی کے یاروں کی حکومت. تو نئی حکومت سے سر کیا توقعات ہیں؟ انہیں کشمیر پالیسی ہمیں تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کشمیر پالیسی پہ نظر ثانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یا ہمیں اسی طرح لے کے چلنا پڑے گا کہ ہم کشمیریوں کو جو ہے کوئی امید نہیں دلا سکے؟ 70 سال سے ہم بھارت کو ٹیبل پہ مذاکرات کی بلاتے رہے، وہ انکار کرتا رہے اور کشمیریوں پہ ظلم ڈھاتا رہے. تو کیا کہیں گے سر آپ؟ دیکھیے، کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ واقعی آپ جیسے کہہ رہے ہیں 70 سال سے لٹکا ہوا ہے، اور اس میں ڈیل کیا جا رہا ہے ہندوستان کے ساتھ. اور بھارت جو ہے وہ بہت ہی چالاک دشمن ہے، اور انہوں نے ایسے اس کے اندر چکر ڈالے ہیں کہ اس کا حل نکلنا بڑا مشکل ہو گیا. تو یہاں پہ اب جو بچے خود کھڑے ہو گئے ہیں کشمیری، اور وہ مقابلہ کر رہے ہیں ان کی فورسز کا، وہاں پہ جو آج کل ان کی فورسز ہیں وہ پاکستان کی ٹوٹل آرمی کے برابر ہیں. مطلب جو پاکستان آرمی کی ٹوٹل اسٹرینتھ ہے وہ وہاں انہوں نے ڈپلوائے کی ہوئی ہے کشمیر میں. تو ویلی میں جس طرح کی اٹراسٹیز ہو رہی ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا، وہ اس کا کوئی ابھی تک نتیجہ تو نہیں نکلا، لیکن یہ ہے کہ پوری دنیا اس بات کے اوپر خاموش ہے. اتنی اٹراسٹیز ہیں اور اتنی زیادہ وہاں پہ وہ ظلم ہو رہا ہے، لیکن دنیا آرام سے بیٹھی ہے اور کوئی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہا. کوئی کہیں ایک وہ پروگرام کوئی نکال دیتا ہے، کوئی جرنلسٹ جا کے، اور وہ بات سامنے آتی ہے، ورنہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کا کہ ذکر ہی نہیں ہوتا. اور وہ بیچارے جو ہیں وہ بس عجیب ہی حال ہے ان کا، اور وہاں شہادتیں ہو رہی ہیں اور ظلم ہو رہے ہیں ان کے اوپر، لیکن وہ بچے ہیں کہ وہ بالکل ہی گھبراتے نہیں ہیں، اور انہوں نے پورا مقابلہ کیا ہے فوج کا. اتنی بڑی فوج جو ہندوستان کی ہے، بھارت کی، اس کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں. پاکستان اب اس کے اندر ہسٹری جو اتنی ایسی ہے اس کی کشمیر کی، کہ پاکستان نے بڑی کوشش کی کہ اس کے اندر اس کا کوئی حل نکالا جائے، لیکن حل نکلنے کی بجائے اور جو معاملات تھے وہ خراب ہوتے گئے، کیونکہ ہندوستان کا بھارت کی کوئی ایسے ارادہ نہیں تھا کہ وہ اس کا حل نکالے گا. اور ہری سنگھ نے جب ہینڈ اوور کیا، پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ تو ایک حکومت تھی جس کو پرنسپلٹیز کہتے ہیں، اور ان کو چوائس تھا کہ آپ کس کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. تو یہ ملنا چاہتے تھے پاکستان کے ساتھ، لیکن وہ جعلی قسم کا ایک ڈاکومنٹ بنایا گیا اور ہری سنگھ سے اس پہ سائن کروا لیے گئے، ایکسیشن ٹو ہندوستان، انڈیا، بھارت. اور وہ بس اس قسم کے یہ حالات ہوتے رہے،
پاکستان بھی کوشش کرتا رہا، پھر جنگیں بھی لڑی گئیں، 65 کی لڑائی ہوئی، اس کے بعد کارگل کی لڑائی ہوئی، تو اس میں بھی کوئی ایسا حل نہیں نکل سکا۔ اس کے لیے ضرورت اب اس بات کی ہے کہ جو ہمارے مسلمان ممالک ہیں، اسپیشلی جو OIC ہے، اس کو اگر طاقتور بنایا جائے اور اس کو یہ ٹاسک دیا جائے کہ جی اتنا ظلم ہو رہا ہے مسلمانوں کے اوپر، اس کا کوئی آپ حل نکالیں تو حل بن سکتا ہے۔ جو نیئرسٹ ہم گئے حل کے لیے وہ واجپئی کے زمانے میں تھا۔ واجپئی صاحب آئے پاکستان اور انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے دوستانہ تعلقات ہوں، تو ہم اس کا حل بنانا چاہتے ہیں۔ تو حل نکالنے میں انہوں نے یہ سجیسٹ کیا کہ اس کو کشمیر کو ڈیوائڈ کیا جائے، اوپر سے ہسکر ریور آتا ہے، نیچے چناب ہے، تو اس ریور کے دو طرف اس کو ڈیوائڈ کر دیا جائے، اور جو پاپولیشن کو تھوڑی بہت اگر ایکسچینج ہونی ہے تو وہ ایکسچینج کی جائے۔ اور یہاں تک نوبت آ گئی تھی کہ نواز شریف صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اگلے سال کے مطلب یہ 99 تھا، انہوں نے کہا کہ اگلے سال جون تک ہم چاہتے ہیں کہ اس کا آپ کوئی حل نکال لیں، تو اس نے کہا واجپئی نے کہ نہیں، اگلے سال جون نہیں، اس سال کے دسمبر تک ہم اس کا حل بنا لیں۔ لیکن وہ بس قسمت نہیں تھی، ان کی قسمت میں سولوشن نہیں تھا، کیونکہ پرویز مشرف صاحب کو یہ چیز پسند نہیں آئی اور انہوں نے اس کو سارا چھڑا گھونپ دیا، اس کے اوپر جتنے بھی بات چیت ہوئی تھی، اور بات وہیں کی وہیں رہ گئی۔ تو بس یہ ایک عجیب سا ایک وہ ہے معاملہ جس کا حل نکالنا بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ اور اب تو آپ دیکھ لیں کہ ایک طرف چائنا ہے جو کہ نیوکلیئر پاور ہے، دوسری طرف پاکستان وہ بھی نیوکلیئر پاور ہے، پھر انڈیا بھی نیوکلیئر پاور ہے، تو 3 نیوکلیئر پاورز کے درمیان یہ ایک فلیش پوائنٹ ہے، اور اللہ نہ کرے کہ یہاں کے اوپر کوئی نیوکلیئر وار ہو اس کے لیے، اور بہتر یہی ہے کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ سر بات کر رہا ہوں کہ سر آپ نے پرویز مشرف کی بات کی، اور پرویز مشرف نے اپنے دور میں 4 نکات جو ایجنڈا تھا اس کا، کیا ایسے کسی حل کی گنجائش ہے؟ پرویز مشرف کے اس کو تو لوگوں نے مسترد کیا تھا، کشمیریوں نے بھی اور پاکستانی قوم نے بھی، تو کیا ایسے کسی حل کی گنجائش موجود ہے کشمیر ایشو کو لے کر؟ دیکھیے کشمیر کے حل کا تو یہی، ویسے تو پاکستانی فوج جو ہے اس قابل ہے کہ وہ اس کا اوپر اندر چڑھائی کر دے ان کے اوپر، لیکن یہ کہ اس سے حالات اور مزید خراب ہو سکتے ہیں پورے خطے میں۔ لیکن جیسے انہوں نے بنگلہ دیش میں کیا، وہ اپنی فوجیں لے کے اندر آ گئے، تو ہم بھی یہاں یہ کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایک ریسٹرینٹ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اب یہ نیوکلیئر پاورز ہیں، اور جو بھی اس میں یہاں پہ جو بھی ایکشن ہوگا زمین کے اوپر، اس کا نیوکلیئر ایسپیکٹ بھی ہوگا، اور ایک نیوکلیئر وار ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے وہ باہر کی جو طاقتیں ہیں وہ کبھی بھی ہونے نہیں دیں گی اس قسم کی کوئی سولوشن جس کے اندر طاقت کا استعمال کیا جائے۔ تو بس اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ، تاکہ یہ جو بچے ہیں ان کے اوپر ظلم ختم کیا جائے، اور ان کے ساتھ جو پیلٹ گن سے فائرنگ ہو رہی ہے، اندھے کر دیا ہے انہوں نے بچوں کو، یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے جس کی تدارک جو ہے وہ پوری دنیا کو کرنا چاہیے۔ درست۔ سر کشمیر کے مسئلے کو ہائی لائٹ کرنے کی آپ نے بات کی، ہمارے ہاں کشمیر کے مسئلے کو پوری دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے کشمیر کمیٹی کا ایک سلسلہ موجود ہے، ہماری ہر حکومت میں کشمیر کمیٹی ہوتی ہے، سابقہ حکومتوں میں کشمیر کمیٹی متنازع رہی، اس کے چیئرمین شپ کو لے کے تنقید ہوتی رہی، تو آپ کے خیال میں ابھی بھی کچھ نام متنازع نہیں، حکومت میں کچھ متنازع نام ایسے آ رہے ہیں کہ ان کو کشمیر کمیٹی کی چیئرمین شپ دی جائے، تو اس کمیٹی کے لیے سب سے پہلے سر آپ یہ بتائیں کہ اس کمیٹی کا کیا کام ہونا چاہیے اور کیا کام یہ بہتر کر سکتی ہے؟ دوسرا، اس کی جو چیئرمین شپ کے لیے موضوع شخصیت کیسی ہونی چاہیے؟ دیکھیے اس میں تو اب یہاں ہمارے پاس مالک صاحب کی بیگم ہے، اور وہ سب سے آئیڈیل تو وہی ہیں کہ ان کو کشمیر کمیٹی میں ڈالا جائے، وہ پوری حالات کو جانتی ہیں، خود بھی کشمیری ہیں، تو وہ ہائی لائٹ کر سکتی ہیں پوری دنیا میں۔ لیکن یہ کہ اب جیسے اور ہمارے جو دنیا میں مشہور ہستیاں ہیں، جیسے ملالہ یوسفزئی ہے، وہ اس کو کہا جائے کہ وہ کشمیر میں آ کے کشمیریوں کی مدد کی کوشش کرے، اور اس کو ساری دنیا جانتی ہے، اور وہ ہے بھی بہت بولنے والی اور بہت ایکسپریسو ہے، تو اس قسم کے لوگوں کو شامل کیا جائے،
جن میں دنیا میں جن کے لیے رسپیکٹ ہے اور جن کی بات جو ہے اس کو یقین کیا جائے گا. لیکن جیسے پہلے ایک مولانا صاحب کو رکھا ہوا تھا, انہوں نے تو کچھ ظاہر کنٹریبیوٹ کچھ نہیں کیا, صرف یہ کہ وہ میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے پوری دنیا میں پھرتے رہے. تو اس لیے صحیح سلیکشن جب ہوگا کشمیر کمیٹی کا تو تبھی کوئی پروگرس نظر آئے گی. اور اس کے لیے یہ کنڈیشن رکھ دینی چاہیے کہ آپ ہمیں 6 مہینے میں یا 5 مہینے میں ہمیں اس کی پروگرس دکھائیں, کیا پروگرس ہوتی ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اب جو کشمیر کمیٹی بنے اس کو ایک اسپیسیفک ٹارگیٹ دیا جائے اور وہ اس ٹارگیٹ کے اوپر کام کرے. درست ہے. شکریہ سر ٹائم دینے کا. سلامت رہیے. ناظرین, جنرل صاحب نے بہت اہم بات یہاں پہ یہ کہ ہم کشمیر ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے, پوری دنیا میں اس مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے ایسی شخصیات کا سہارا لے سکتے ہیں, ایسی شخصیات کو کشمیر ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کی ذمہ داری دے سکتی ہیں جن کی دنیا میں رسپیکٹ ہے, جن کی عزت ہے, وہ پاکستانی بیک گراؤنڈ رکھتی ہیں, پاکستان سے ان کا تعلق ہے اور وہ بین الاقوامی برادری کے اندر اچھا امیج رکھتی ہیں, اپنا تعارف رکھتی ہیں, ان کی شخصیت کو مانی جاتی ہے. ان کو ہم استعمال کر سکتے ہیں کشمیر ایشو کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے. ایک نام جنرل صاحب نے ملالہ یوسفزئی کا لیا. اگرچہ ہمارے پاکستان میں ان کے حوالے سے بہت زیادہ کنٹروورسیز ہیں, بہت زیادہ ان کے حوالے سے سازشی تھیوریاں گردش کرتی ہیں, بہت زیادہ اس کے اوپر باتیں ہیں, خاص کر مذہبی طبقہ ان کے حوالے سے بہت زیادہ تحفظات رکھتا ہے. لیکن ان کے علاوہ بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جو عالمی سطح پر پاکستان کی عزت توقیر اور پاکستان کی نیک نامی کا باعث ہیں. انہیں ہم کشمیر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں, کشمیر کاز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. میں آپ کے سامنے رپورٹ رکھ رہا تھا اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے ذیلی تنظیم کی, کہ انہوں نے کشمیر کے اوپر, کشمیر میں جو انسانی حقوق کی وائلیشن ہوتی ہے, انسانی حقوق کی پامالی ہوتی ہے, اس پہ انہوں نے جو رپورٹ تیار کیا. اس رپورٹ میں نے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی, لیکن کچھ چیزیں ایسی رہتی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ اس دورانیے میں 1979 سے لے کر 2018 تک, اس دورانیے کے اندر کشمیر میں 1,36,000 سے زائد کشمیریوں کو حراست میں لیا گیا ہے. ایک مطلب ان کو حراست میں لے لیا گیا, ان پہ ذہنی طور پہ, جسمانی طور پہ ان کو ٹارچر کیا گیا, انہیں اذیت دی گئی, انہیں ستایا گیا, انہیں مفلوج کرنے کی کوشش کی گئی. ان میں سے بہت سارے نفسیاتی مریض بنے, بہت سارے اپاہج بنے, بہت سارے لنگڑے لولے اس طرح کے بیماریوں کا, اس طرح کے جسمانی اس کے شکار ہو گئے. خود یاسین ملک صاحب جو ہے حریت رہنما ہے, 25 سال تک مختلف جیلوں میں وہ رہے اور ان کے جسم کے بہت سارے حصے اس اذیت کی وجہ سے, ٹارچر کی وجہ سے متاثر ہوئے. وہ بول نہیں سکتے, جب بولتے ہیں ان کے جو ہے زبان پہ لکنت آ جاتی کیونکہ ان کو ٹارچر کیا گیا. اسی طرح اس دورانیے میں ان 30 سالوں میں 35 سالوں کے دوران کشمیر کے اندر, کشمیر کی خوبصورت وادی میں, چنارو کی وادی میں, آبشاروں کی وادی میں اور دنیا کی اس جنت کو جہنم زار بنانے کے لیے ہندوستانیوں نے 10 لاکھ مکانوں کو تباہ و برباد کیا. 10 لاکھ مکان ایسے جنہیں بارود کے اس سے اڑایا گیا. اس وقت ڈاکٹر زمان صاحب ہمارے ساتھ لائن میں ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فردوس صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب پروگرام میں خوش آمدید. بڑی مہربانی. ڈاکٹر صاحب کشمیر کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں اور مودی کے یاروں کی حکومت, ان کی چھٹی ہو گئی, رخصتی ہو گئی. ان سے تو قوم یہ سمجھتی تھی کہ وہ کشمیر پہ نہیں بولیں گے چونکہ ان کی تجارت ہے انڈیا کے ساتھ, ان کے یارانے ہیں انڈیا کے ساتھ, ان کے آنا جانا ہے انڈیا کے ساتھ, شالوں کے تبادلے ہیں, آموں کے, ٹماٹروں کے تبادلے ہیں, رائیونڈ آنا جانا ان کا ہے. لیکن آپ کی حکومت تو ماشاءاللہ سے نئی حکومت آئی, نئی امیدیں ہیں, نئی امنگیں ہیں. تو کشمیر کے حوالے سے نئی حکومت اسی ڈگر پہ چلے گی, اسی نہج پہ چلے گی, یا کشمیر کو لے کے کچھ نیا کچھ ہوگا, کچھ نیا قوم کو سننے کو, دیکھنے کو اور ہوتا ہوا نظر آئے گا؟ کشمیر کے حوالے سے کچھ تبدیلی نظر آئے گی؟ السلام علیکم. بہت مہربانی فردوس صاحب, اور آپ کے وصال ٹی وی کا میں مشکور ہوں. میں تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ گلگت بلتستان سے میرا تعلق ہے. میں کسی کشمیری پارٹی کا یا نیشنلسٹ پارٹی کا حصہ نہیں ہوں, میں پاکستان تحریک انصاف کا ممبر ہوں. تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا چلوں کہ ہمیں کشمیر کے بھائیوں سے, کشمیر کے شہداء سے, بہنوں سے, بیٹیوں سے ہمدردی ہے. عمران خان نے پچھلے شروع میں ہی ایک تقریر میں کہا تھا کہ
ہم جس بھی ملک سے باہر کے ملکوں سے چاہے انڈیا ہے چاہے چائنا ہے برابری کی بنیاد پہ ہوگا، اور کشمیر کے شہداء نے جو قربانیاں دی ہیں یہ قربانیاں ہم پاکستان کے لیے سمجھتے ہیں، اپنے حقوق کے لیے سمجھتے ہیں، اور انہوں نے یہ قربانیاں ان کو گولی کے بندوق کے نوک پہ ان کو چپ کرانے کی کوشش کی، ان کو حقوق نہ دیے گئے، اس لیے وہ میدان میں آئے اور لاکھوں کشمیریوں نے شہادتیں دی ہیں، بیویاں بچے یتیم ہو گئے، خواتین بیوہ ہو گئی، مائیں کے گودے اجاڑی گئی. لیکن میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ عمران خان کی حکومت، ہمارے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت وہ والا دیگر پہ نہیں چلے گی کہ نام کے عہدے رکھے کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ایسے رکھے گئے جنہوں نے نہ پاکستان کے طرف سے وہ نمائندگی نہیں کی جو کشمیریوں کا حق بنتا تھا. کشمیریوں نے اکثریت کشمیریوں نے کشمیر بنے گا جی ڈاکٹر صاحب سے ان کو وہ سپورٹ نہ ملی پولیٹیکلی، یہاں سے جندال گروپ سے اور جیسے آپ نے کہا مودی سے یاری نبھانے کی کوشش کی گئی، کشمیریوں کو بھولا گیا. لیکن انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کشمیریوں کی ہر محاذ پر، ہر پلیٹ فارم پر کشمیریوں کی حق خود ارادیت کے لیے انشاءاللہ ان کے دیکھتے کھڑے ہوں گے، ان کو سپورٹ کریں گے، اور تبدیلی آپ کو کشمیر کے اس محاذ سے پتہ چلے گا. ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ بندوق کسی چیز کا حل نہیں ہے. لاکھوں فوج بھیج کے انہوں نے اتنے سالوں میں دیکھا کہ بندوق سے کشمیریوں کی آواز نہیں دبائی جا سکتی. جب تک کشمیریوں کو حقوق نہیں ملیں گے ہم سیاسی طور پر ہر دنیا کے ہر پلیٹ فارم پہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہماری پالیسی ایسی بھی نہیں ہے جھوٹی کہ یہ نعرے لگا کے، جیسا کہ گلگت بلتستان کو مختلف نعرے دیے گئے، پریکٹیکلی کام نہیں کیا گیا. کشمیریوں کے لیے پریکٹیکلی کچھ بھی نہیں کیا گیا. لوگوں نے عہدے لیے، لوگوں نے تنخواہیں لی کشمیر کے نام سے، مختلف وزٹ کیے، سیر سپاٹے تو کیے، لیکن کشمیر کا ایشو اصل طریقے سے صحیح طریقے سے دنیا کے پلیٹ فارم پر نہیں اٹھایا گیا، اور جس کی وجہ سے آج تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوا. اور اس میں ایک اور بھی بتا دوں، میں بہت سارے یہاں کے پارٹیسپینٹس میں نے نام سنا تھا کہ ہمارے مقبوضہ کشمیر صاحب پہ زیادہ میں کہتا ہوں کہ رسپانسبل ہے بجائے گلگت بلتستان کے، کیونکہ کشمیر کے بھائیوں میں یہ ایک غلط فہمی رہی کہ وہ ایک گھر کے اندر اگر دو افراد ہیں تو ایک کا نعرہ ہے خود مختاری، دوسرے کا نعرہ ہے کشمیر بنے گا پاکستان. تو میرے خیال میں اس طرح کے نعروں سے، اس طرح کی دوگلی پالیسی کے بجائے کشمیریوں کو متحد ہونا پڑے گا. گلگت بلتستان کشمیر کا حصہ نہیں ہے لیکن کشمیر ایشو کا حصہ ضرور ہے. ہم کشمیریوں کی ان قربانیوں کی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ہم کشمیریوں سے پیچھے نہیں ہیں. ہم کشمیریوں کی قربانیوں کو پس پش ڈال کے ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم گلگت بلتستان والے کشمیری بہنوں کے ساتھ، بھائیوں کے ساتھ ہمیشہ کھڑے ہیں. تحریک انصاف کشمیریوں کے ساتھ انشاءاللہ ہر محاذ سے ان کے جائز حقوق کے لیے، ان کے انسانی حقوق کے لیے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ اور اسی طرح پاکستان کشمیری کے ساتھ کھڑا ہوگا تو ٹیبل ٹاکس پہ کشمیر انشاءاللہ اپنے کشمیری اپنا حقوق لینے میں کامیاب ہو جائیں گے. درست ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ میں آپ کو روک کے آپ کی گفتگو کی روشنی میں 3 سوال آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جو کہ آپ نے ان کو ٹچ کیا ہے. ایک تو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شپ کے حوالے سے آپ نے بھی بات کی، اور سابقہ حکومتوں میں خود کشمیر کے اندر سے اس پہ تنقید ہوتی رہی ہے. گیلانی صاحب نے تنقید کی، تو سننے میں یہ آ رہا ہے کہ آپ کی نئی حکومت ایک متنازع شخصیت کو کشمیر کمیٹی کے چیئرمین شپ دینے جا رہی ہے. اس پہ آپ اپنا تبصرہ ضرور کرنا. اور دوسرا میرا آپ سے سوال ہے گلگت بلتستان کی. آپ نے بات کی گلگت بلتستان کشمیر کی جو 3 اکائیاں ہیں ان میں سے ایک اکائی ہے گلگت بلتستان، اور 70 سال سے گلگت بلتستان کے لوگ انتظار میں ہے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو ہم بھی کسی لائن پہ لگ جائیں گے. تو کہیں ایسا تو نہیں گلگت بلتستان میں کشمیریوں کو لے کے کوئی نفرت تو نہیں ہے؟ اس پہ بھی آپ اپنا کمنٹس کیجئے. اور تیسرا سر، آپ UK کے دورے پہ گئے، وہاں گھوم پھر کے مختلف ہم نے دیکھا کشمیری کمیونٹی کے ساتھ آپ بیٹھے، مختلف کشمیر ایشو کے لیے کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ. تو کیا بیرون ملک جو کشمیری ہیں وہ کشمیر کاز کے لیے کام کر رہے ہیں؟ مطمئن ہیں آپ ان سے؟ سب سے پہلے آپ کا جو پہلا سوال ہے کہ جو متنازع شخصیت کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنانے کی، میرے خیال میں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. وہ سوشل میڈیا کی ایک خبر تھی. عمران خان کو کشمیر ایشو کی امپارٹنس سے ادراک ہے، اس لیے ابھی تک کشمیر اور گلگت بلتستان کے منسٹری بھی کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا ہے، خود رکھا اپنے پاس.
اور انشاءاللہ ہماری تو ڈیمانڈ یہ ہوگی کہ گلگت بلتستان یا کشمیر سے ہی کشمیر کمیٹی کا چیئرمین ہوتا کہ وہ بندہ اس ایشو کو بہتر سمجھتا ہے بجائے کسی اور جگہ سے اٹھا کے بندے کو صرف سیٹ بھرنے کے لیے یا اس کے لیے ایک مراحت دینے کے لیے یہ نہ ہو. دوسرا آپ نے سوال کیا تھا کہ گلگت بلتستان میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, دوری رہی ہے ہماری آپس میں, کشمیری بھائیوں کے ساتھ بیٹھک نہیں ہوئی, ہم نے ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی. اور تھوڑا سا ایک کنفیوژن یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے حقوق کے لیے جب بھی کوئی فیڈرل حکومت سے کچھ ملنے کی چانس ہوتے ہیں, کوئی آواز اٹھتی ہے, تو حریت کانفرنس کی طرف سے یاسین ملک صاحب کی اپنی طرف سے کئی خطوط آئے. وزیر اعظم پاکستان یا نواز شریف تھا پچھلے اس وقت, اور پھر ہمارا جو صوبہ بنانے کی بات چلی اس پہ انہوں نے مخالفت کی. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کشمیری بھائیوں کو گلگت بلتستان کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. ان کو کہے جی ان کو کچھ نہیں ملنا چاہے جب تک ہمیں ایسے نہ, بلکہ ان کے انتظامی مسائل, ان کے حقوق جو بیسک رائٹس کشمیر ایشو کو ڈسٹرب کیے بغیر ملنا چاہے, اس کی حمایت کرنی چاہے بجائے اس سے کہ جی ان کو کچھ بھی نہیں ملنا چاہے جب تک کشمیر مسئلہ حل نہیں ہوتا. تو کشمیر میرے خیال میں کشمیر کا مسئلہ حل کرنے میں جو دوری ہے یا اس میں ڈیلے ہے وہ اس کی ذمہ دار میں کہتا ہوں کشمیر کے اپنے بھائی ہیں خود. تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ نعرے مختلف ہے, ہر بندے کا اپنا نعرہ ہے. اور میں پچھلے دنوں یورپ گیا تھا, میں نے کشمیر سے ملا, اور کشمیری بہت سارے بھائی 90% کشمیری گلگت بلتستان کو پیار کرتے ہیں. گلگت بلتستان کے حوالے سے ان کا بہت ہی مطلب پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے, لیکن کچھ لوگ ہیں جو ٹوٹلی نعرہ ان کا ڈفرینٹ ہے. تو اس نعرے کی وجہ سے ہمارے لوگ گلگت بلتستان کے, آپ کو پتہ ہے کہ ہماری اکثریت گلگت بلتستان کی پاکستان کو چاہتی ہے, پاکستان میں شامل ہونا چاہتی ہے, صوبہ بننا چاہتی ہے, لیکن اس میں کمپلیکیشن ہے. کشمیر ایشو جب تک حل نہیں ہوتا, یہ ایشوز لوگ نعرے لگاتے ہیں. پیپل پارٹی نے یہ نعرہ لگایا کہ جی ہم صوبہ بنائیں گے, نون نے یہ نعرہ لگایا ہم نے صوبہ بنایا. تو ایسے صوبے جب تک آئین میں پاکستان کے گلگت بلتستان کا مسئلہ حل نہیں ہوگا کشمیر ایشو کے ساتھ, تو ہمارا تو یہ مطالبہ ہے کہ جب تک کشمیر ایشو حل نہیں ہوتا ہے پاکستان میں گلگت بلتستان کے لیے ان کے بیسک رائٹس سے ملنے چاہیے, اور اس کی مخالفت کشمیری بھائیوں کو نہیں کرنی چاہیے, اور بلکہ سپورٹ کرنا چاہیے کہ جب تک کشمیر ایشو حل نہیں ہوتا, کشمیر ایشو کو ڈسٹرب کیے بغیر گلگت بلتستان کے لوگوں کو میکسیمم حقوق ملے, میکسیمم ان کو انتظامی مسائل ان کے ادھری لیول پہ حل ہو جائے گلگت بلتستان لیول پہ. تو میرے خیال میں اس میں کنفیوژن بھی ختم ہو جائے گی, اور کشمیریوں کو ہمیں جو ملنا ہو اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے. میری تو یہ گزارش ہے. باقی کشمیری بھائی ہمیں, میں تو خود کشمیر کو بہت, کشمیریوں کو میں بہت گلگت بلتستان کی طرف سے میں پورے کشمیر میں, یورپ میں ہر جگہ گیا ہوں, کشمیر کے ہی ہر ضلع میں گیا ہوں. کشمیری گلگت بلتستان والوں سے نفرت نہیں کرتے ہیں, پسند کرتے ہیں, اور گلگت بلتستان کے لوگ جو ایشو سمجھتے ہیں وہ کشمیریوں سے محبت کرتے ہیں. ایشو کہاں پھنسا ہوا ان کو پتہ ہے, اور جن کو نہیں پتہ ہے, جن کو الگ غلط پڑھایا گیا, تو وہ پھر نفرت کرتے ہیں, یا ان کے کچھ اور ایشوز ہیں کہ پتہ نہیں کشمیر سے گلگت بلتستان مل گیا تو کیا پتہ نہیں قیامت آ جائے گی. کوئی بھی قیامت نہیں آئے گی. ہم چاروں اکائیاں, جموں ویلی اور لداخ, گلگت بلتستان, یہ 4 اکائیاں ہیں. اس باقی کچھ چائنا کے پاس سے کچھ آگے پیچھے, اس کو ملا کے اس پوری اکائی کا جب تک یہ لوگ مل کے کچھ نہ کچھ سولوشن نہیں نکالیں گے, میرے خیال میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا بلکہ کنفیوژن ہوگی, اور جو ان کی ڈیسٹینیشن ہے وہ دور بدور ہوتی جائے گی. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. ناظرین یہاں پہ ایک شارٹ سی بریک لیتے ہیں, پھر ملتے ہیں اگلے اس پہ.